हज़रात अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग एक ऑनलाइन मजलिस के लिए एक बार फिर हाजिर हुए हैं और इस वक्त की मजलिस बराए साले सवाब है सैयद कामिल हुसैन जाफरी सैयद अली बाक़िर जाफरी मरहूम और शाकिरा खातून बिनते सैयद अली नकी आबदी मरहूम। और इस मजलिस को जनाब सैयद ताहा अब्बास जाफरी साहब खिताब फरमाएंगे और तिलावत के फ़राद अंजाम देने जा रहे हैं जनाब नदीम नजफ़ी साहब और पेशखानी के फ़राज अंजाम देंगे मोहतरम जनाब अली अब्बास ज़ैदी सलामहू। जैसा कि आपको इल्म है, पोस्टर के हवाले से आपको इत्तला दी जा चुकी है कि ये ऑनलाइन मजलिस मुनक्किद होना है। वालिदैन मौलाना सैयद मुंतज़िर जाफरी साहब और सैयद अली जाफर जाफरी साहब। आपको ये भी अर्ज़ कर दूं कि इस वक्त रमज़ान का दौर चल रहा है, आज 11 रमज़ान है और कुछ मसाइल रमज़ान के सिलसिले में भी हमारे प्रोग्राम नश्र हो रहे हैं मौलाना पयाम हैदर रिजवी साहब की जानिब से और मौलाना सैयद मोहम्मद अली ज़ैदी साहब की जानिब से। तो क्योंकि वक्त हो चुका है और ये इसाले सवाब की मजलिस है, तो अब हम गुजारिश करते हैं कारी नदीम नजफ़ी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ करें। गुजारिश है मोहतरम जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بمواقع النجوم النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين.
من الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد. जज़ाक अल्लाह, सुभान अल्लाह जनाब क़ारी नदीम नजफ़ी साहब। पहले तो मैं अपने व्यूवर से माज़रत चाहता हूँ कि मैंने 11 रमज़ान का जिक्र कर दिया था, अभी आज 12 रमज़ान है, बहुत माज़रत चाहता हूँ। और दो इत्तला जो बहुत अहम और ज़रूरी है कि जो हसन मिर्ज़ा का ताबूत उठता था 21 रमज़ान को, वो भी इस बार मुलतवी कर दिया। और आज मौलाना मीसम ज़ैदी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इत्तला दे दी है कि किसी भी तरह का कोई 19 का जुलूस बरामद नहीं होगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ये दोनों जुलूस जो लखनऊ के अहम जुलूस हैं उनको मुलतवी कर दिया गया। और मजलिस का आगाज़ होने से पहले मैं पेशवानी के फ़राइज़ के लिए अंजाम दे रहा हूँ। हमारे साथ एक और मनखवत खां जुड़ गए हैं, मैं उनसे पहले गुजारिश कर लूँ, उसके बाद मोहतरम अली अब्बास ज़ैदी सल्लल्लाहु से गुजारिश करूँगा। इस वक्त जो गुजारिश करने जा रहा हूँ मौलाना जनाब मेहदी हैदर साहब से कि वो आएँ और अपना कलाम पेश फरमाएँ। जनाब मेहदी हैदर साहब बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम में मंजूर नजरान अक़ीदत पेश फरमाने जा रहे हैं। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सदाए हज़रते शबीर कायनात में है, सदाए हज़रते शबीर कायनात में है। खुदा के घर भी तेरा जिक्र बात बात में है। दरे बतूल पे उतरा है दिल ये कहता है, दरे बतूल पे उतरा है दिल ये कहता है। जरूर अर्श का तारा भी मुश्किलात में है। और शेर देखिएगा, खुदा बना लिए पैदा किए रसूल कहीं, खुदा बना लिए पैदा किए रसूल कहीं। हुसैन लाओ अगर कोई कायनात में है। और कौन कहता है कि दुनिया से खाली हाथ गया, कौन कहता है कि दुनिया से खाली हाथ गया। ये देख दामने शबीर मेरे हाथ में है। वो 5 हो के वो 12 हो या के 14 हो, वो 5 हो के वो 12 हो या के 14 हो। खुदा के दीन का दूल्हा इसी बारात में है। हुसैन आए तो
تو بھی دیے جلانے لگی حسین آئے تو بھی دیے جلانے لگی ہوا چراغ بجھانا تیری صفات میں ہے. اور یہ آخری شعر یہ کہہ کے رکھ دیے تیغوں پہ اہل حق نے گلے یہ کہہ کے رکھ دیے تیغوں پہ اہل حق نے گلے مزہ جو موت میں ہے وہ کہاں حیات میں ہے. جزاک اللہ جناب ادر صاحب. مزہ جو موت میں ہے وہ کہاں حیات میں ہے. اور اس وقت کی مجلس جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ سید طہٰ عباس جعفری صاحب خطاب فرمائیں گے. کم سن ذاکر ہیں اور جیسا کہ میرے علم میں ہے کہ انہوں نے پہلی بار خطابت کر رہے ہیں اور آن لائن مجلس کو خطاب کرنے جا رہے ہیں. اور اسی حوالے سے جو ہمارے مداح ہیں اس وقت جو پیشخوانی کے فرائض انجام دیں گے علی عباس زیدی زید پوری صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان سے میں ایک منٹ کے لیے ان کے بارے میں بتا دوں کہ یہ انہوں نے بڑی کم سنی میں ہی بڑے بڑے سفر اختیار کیے اور ان کو ایک یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ لاسٹ ایئر اس سال تو یہ محفل نہیں ہو پائی جشن زمیندار کربلا جو کہ سلون انٹرنیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام جشن منعقد ہوا تھا 5 شعبان کو کربلا مولا میں 1440 یعنی 2019 میں. اس میں بھی علی عباس زیدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بہترین کلام پیش فرمایا تھا اور دیگر محفلوں میں ہندوستان کے مختلف محفلوں میں یہ شامل ہوتے ہیں اور مجلس اور ماتم میں مسلسل رہتے ہیں. اور ان کے والد صاحب کیا کہنا ان کا جناب زرغام حیدر صاحب جو کہ لکھنؤ کی مشہور و معروف انجمن کاظمیہ عابدیہ کے صاحب بیعت. یہ ظاہر ہے کہ یہ سینہ بسینہ محبت اہل بیت علیہ السلام ہے جو کہ منتقل ہوتی رہتی ہے. تو اب میں ایسی شخصیت سے گزارش کر رہا ہوں جو بظاہر سن میں بہت کم ہے لیکن ان کا علم اور ان کی محبت اور ان کی ولایت امیر المومنین علیہ السلام میں دل ان کا جو ہے شار رہتا ہے. اور میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے محترم جناب علی عباس زیدی زید پوری صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. اکبر قدم اکھڑتا ہے ہائے اکبر قدم اکھڑتا ہے نوجوانی کا باغ اجڑتا ہے ہائے اکبر قدم اکھڑتا ہے باپ کے سامنے جوان بیٹا ارے باپ کے سامنے جوان بیٹا ارے خاک پر ایڑیاں رگڑتا ہے ہائے اکبر قدم اکھڑتا ہے ارے شمر نازک گلا سکینہ کا ارے شمر نازک
گلا سکینہ کا ارے کس کی رسی میں کیوں جکڑتا ہے ہائے اکبر کا غم ارے مرگ اکبر سے بڑھ کے یہ غم ہے ارے مرگ اکبر سے بڑھ کے یہ غم ہے ارے ہم شبیہ نبی بچھڑتا ہے ہائے اکبر قدم اکھڑتا ہے اور وہ کہ زینب نے کہا یہ عابد سے ارے رو کے زینب نے کہا یہ عابد سے ارے ہائے لیلا کا گھر اجڑتا ہے ہائے اکبر قدم اکھڑتا ہے اور نوجوانی کا باغ اجڑتا ہے ہائے اکبر قدم اکھڑتا ہے جزاک اللہ سبحان اللہ بہترین نوحہ محترم جناب علی عباس زیدی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا اور اب باقاعدہ مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے مجلس کو جناب طہا عباس جعفری صاحب خطاب فرمائیں گے جو کہ فرزند ہیں مولانا سید منتظر جعفری صاحب کے منتظر جعفری صاحب کے بارے میں مختصر سی بات یہ بتا دوں کہ یہ ہر برس اپنے وطن دلہی پور جو کہ ڈسٹرکٹ چندولی میں آتا ہے وہاں پر ایام فاطمی کے حوالے سے 3 روزہ مجالسوں کا انعقاد کرتے ہیں اپنے خاص پروگرام رہتا ہے کوئی تعاون نہیں رہتا اپنے طرف سے ایک پروگرام کرتے اور انہوں نے وہاں پر بیت الحزن کے نام سے حسین بیت الحزن کے نام سے ایک عزا خانہ امام بارگاہ بھی تعمیر کرائی ہے جس میں وہاں کے مومنین بھی اس بلڈنگ سے استفادہ کرتے ہیں اور وہاں پر مجالس اور محافل اور جتنے بھی اس طرح کے اسلامک پروگرامز ہوتے ہیں وہ وہاں پر منعقد کیے جاتے ہیں اور کیونکہ مجلس کا وقت ہونے جا رہا ہے اور اس وقت طہا عباس کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا مسئلہ ہے اور وہ ایف آئی ٹاور ولنگٹن میں ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آن لائن آ چکے ہیں اور راہل سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ان کو آن لائن لیا جائے اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ مجلس برائے ایصال ثواب والدین سید علی جعفر جعفری مولانا سید منتظر جعفری منعقد کی جا رہی ہے اور اس مجلس کو منتظر جعفری صاحب کے ہی بیٹے سید طہا عباس جعفری صاحب خطاب کرنے جا رہے ہیں جو کہ آن لائن آ چکے ہیں اور ایک گزارش اور بھی ہے کہ سید کامل حسین جعفری ابن سید علی باقر جعفری مرحوم شاکرہ خاتون بنت سید علی نقی عابدی مرحوم کی روح کو ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال فرما دیں اور اس سورہ فاتحہ کے بعد انشاءاللہ آپ کے روبرو ہوں گے سید طہا عباس جعفری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد و آل محمد گزارش کی جاتی ہے محترم
ताहा अब्बास जाफरी साहब से। رحم اللہ من قرئ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا وشيعتنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. محمد ارشاد خالق کائنات ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی. فصلی لربک وانحر، اور اے میرے حبیب آپ دعائیں کیجئے، آپ نمازیں پڑھیے اور آپ اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کیجئے. اِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور اے میرے حبیب ہم نے آپ کے دشمنوں کو، ہم نے آپ کے مخالفینوں کو ہمیشہ کے لیے ابتر بنا دیا، بے اولاد بنا دیا. پروردگار عالم نے اس چھوٹی سی سورہ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا اعلان کیا اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ خالق کائنات کی قدرت کے آگے انسان کی قدرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن مجید کا یہ مختصر ترین سورہ کہ جسے سورہ کوثر کہتے ہیں، خالق کائنات نے عظمت قرآن کے عنوان سے بھی اسے نازل کیا اور عظمت صاحبان قرآن کے نام سے بھی نازل کیا. یہ مہینہ قرآن صامت کی عظمت و بلاغت و جلالت کی طرف بھی روشنی ڈالتا ہے اور قرآن ناطق کی عظمت و بلاغت و جلالت کی طرف بھی روشنی ڈالتا ہے. یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نعمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کے قریب پہنچنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے گناہوں سے دور ہونے کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں جتنی زیادہ دعا اور جتنی زیادہ ذکر اہل بیت کیا جانا چاہیے کم ہے. اس مہینے میں قرآن صامت بھی نازل ہوا ہے اور قرآن ناطق بھی. اس مہینے میں جو قرآن صامت کی عظمت و معرفت ہے وہی قرآن ناطق کی بھی ہے. یہ مہینہ اہل بیت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رسول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں قرآن صامت بھی نازل ہوا ہے اور قرآن ناطق بھی نازل ہوا ہے. اس مہینے میں معرفت اہل بیت، وحدانیت اور ذکر اہل بیت اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت الہی کے ذریعے محمد و آل محمد کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اور خالق کائنات کی رضا بھی آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. جس مہینے میں قرآن صامت نازل ہوا، قرآن صامت سے مراد قرآن مجید کی ہے، یعنی خالق کائنات نے عالم انسانیت کو قرآن صامت نازل کر کے قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ کر دیا اور قرآن ناطق یعنی قرآن ناطق کو نازل کر کے ذکر اہل بیت اور معرفت اہل بیت کی طرف عالم انسانیت کو متوجہ کیا. اسی لیے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، اسی لیے حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے نزدیک
دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت ہیں۔ یاد رکھنا، ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا اور ان سے تمسک برقرار رکھنا، ان سے شفقتیں برقرار رکھنا اور ان کے قریب رہنا۔ اسی لیے یاد رکھیے گا کہ نہ ہم قرآن کے ذریعے دین کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت کے ذریعے بھی دین کو سمجھ سکتے ہیں۔ نہ اہل بیت قرآن کے بغیر ہیں، نہ قرآن اہل بیت کے بغیر ہیں، نہ اہل بیت قرآن کے بغیر کامل ہیں، نہ قرآن اہل بیت کے بغیر کامل ہیں۔ اسی لیے یہ حدیث موجود ہے کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے اور اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ کوثر قرآن مجید کا وہ مختصر ترین سورہ، وہ سب سے چھوٹا سورہ، لیکن اپنی تعبیر و تفسیر کے اعتبار سے، اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بہت ہی عظمتوں والا سورہ ہے، بہت ہی بلندیوں والا سورہ ہے، بہت ہی معرفت والا سورہ ہے۔ یہ سورہ حضور کی نسل کی طرف اعلان کرتا ہے، یہ سورہ شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کی طرف عالم انسانیت کو متوجہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں فصاح عرب کہ جن کو اپنی زبان پر اور اپنے کلام پر اور اپنی بلاغت پر بہت فخر تھا، بہت ناز تھا، بہت غرور تھا، جو آگے چل کر تکبر میں بدل گیا تھا، جو آگے چل کر غرور میں بدل گیا تھا، جو آگے چل کر کبریائی میں بدل گیا تھا۔ خالق کائنات نے اس کبریائی کو توڑنے کے لیے کیا عجیب و غریب اہتمام کیا ہے کہ خالق کائنات نے دنیا سے کہا، عالم انسانیت سے کہا کہ ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، ہم نے تمہیں برکتیں دی ہیں، ہم نے تمہیں فضیلتیں دی ہیں، ہم نے تمہیں عظمتیں دی ہیں، تم ناز کرو لیکن شکر کے ساتھ، ناز کرو لیکن شکر کے ساتھ، اور یاد رکھو کہ اگر تمہارے ذہن میں کبریائے غرور پیدا ہو گیا، اگر تمہارے ذہن میں تکبر آ گیا، تو یاد رکھنا خدا تمہارے اس تکبر کو اور اس غرور کو ختم کر دے گا۔ ذات خدا کافی ہے انسان کو اس کے غرور کو اور اس کے تکبر کو ختم کرنے کے لیے۔ فصاح عرب کہ جو اپنے کلام پر ناز کرتے تھے، اپنے بیان پر ناز کرتے تھے، اپنی زبان پر ناز کرتے تھے، اور جنہوں نے فصاح عرب کا وہ شہکار، وہ 7 قصیدے جو فصاح عرب نے خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹانگ دیے تھے اور آواز دی تھی، ہے کوئی جو اس کا جواب لائے، ہے کوئی جو اس کا مکمل جواب دے۔ حکم خدا ہوا تھا کہ اے میرے حبیب جائیے اور ان کو جا کے لاجواب کر دیجئے، اے میرے حبیب جائیے ان کو پوری طریقے سے لاجواب کر دیجئے، مگر یاد رکھیے گا کہ کوئی بڑا سورہ نہ لے کے جائیے گا، کوئی طولانی سورہ نہ لے کے جائیے گا، کوئی بہت لمبا سورہ نہ لے کے جائیے گا، مختصر سا سورہ لے کے جائیے گا۔ جبکہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ بھی موجود ہے، سورہ آل عمران بھی موجود ہے اور دیگر طولانی سورے موجود ہیں۔ مقابلہ تھا تو مقابلے میں کوئی بڑی سورہ جانی چاہیے تھی، مقابلہ تھا تو مقابلے میں کوئی طولانی سورہ جانا چاہیے تھی، لیکن یہ کیا تھا؟ خالق کائنات نے حضور سرور کائنات سے آواز دے کر کہا، اے میرے حبیب پریشان نہ ہوئیے، اے میرے حبیب گھبرائیے نہ، اے میرے حبیب مخلوق کا طولانی سورہ ہوگا لیکن اس کے مقابلے میں خالق کائنات کا سب سے مختصر سورہ ہوگا، خالق کائنات کا سب سے چھوٹا سورہ ہوگا، خالق کائنات کا زیادہ طولانی کلام نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، اگر خانہ کعبہ کی دیوار پر کوئی طولانی کلام لٹکایا جاتا، کوئی لمبا کلام لٹکایا جاتا، تب بھی فصاح عرب کی شکست ہوتی، تب بھی فصاح عرب ہار جاتے، مگر دنیا کہتی کہ 2 بڑوں کا مقابلہ تھا۔ ایسا ہوا، 2 بڑوں کا مقابلہ ہوا، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، ایک جیت گیا اور ایک کو شکست مل گئی۔ فصاح عرب نے جب یہ دیکھا اور پیغمبر اسلام نے اپنی اس چھوٹی سی آیت کو خانہ کعبہ پر آویزہ کیا، اللہ نے اپنی قدرت کے چھوٹے سے شہکار کے ذریعے ایک چھوٹی سی سورہ کو نازل کیا جس کی 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ یہ
سورہ کوثر ہے جو حضور نے خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ کر دیا، خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دیا، اور اس سورہ کے خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ ہونے کے بعد فصاح عرب نے اپنے کلامات کو اتار لیا، اپنے کلام کو ہٹا لیا اور آواز دی کہ من ھذا کلام البشر، یہ کلام بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کلام خدا کا کلام ہے، لہٰذا ہم اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی ہار کو قبول کرتے ہیں۔ فصاح عرب نے جب یہ کلام ہٹایا اور یہ جملے کہے، پیغمبر اسلام نے یہ چھوٹی سی آیت کو خانہ کعبہ پہ لگا رہن دیا۔ اللہ نے اس آیت کے ذریعے فصاح عرب کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ عزیزان گرامی، اس وقت کا مشرک، اس وقت کا کافر یہ بات سمجھتا تھا، یہ بات جانتا تھا، یہ بات پہچانتا تھا کہ اللہ کے کلام کے آگے، خالق کے کلام کے آگے مخلوق کے کلام کی کوئی حیثیت نہیں، انسان کے کلام کا کوئی وجود نہیں۔ اے کاش مسلمان بھی یہ سمجھتے، اے کاش مسلمان بھی یہ درس لیتے، مسلمان بھی یہ دیکھتے کہ خدا کا معین کیا ہوا خلیفہ اور ہوتا ہے، خالق کائنات کا معین کیا ہوا خلیفہ اور ہوتا ہے، اور انسان کا معین کیا ہوا خلیفہ اور ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں، آپ تصور کریں، آپ غور کریں، آپ فکر کریں کہ جو اللہ اپنی چھوٹی سی ذات کے ذریعے، اپنی چھوٹی سی شہکار کے ذریعے عالم انسانیت میں کسی کو بھی ذلیل و رسوا کر سکتا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کو جو مغرور اور متکبر ہے، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے خالق الہی کافی ہے، کائنات کا وہ پالنے والا کافی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں ابراہہ کا لشکر بہت بڑا تھا، ابراہہ خالق کائنات سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا، ابراہہ خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے آیا تھا، ابراہہ کے ذہن و دماغ میں کبریائی غرور پیدا ہو گیا تھا، ابراہہ کے دل و دماغ میں تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ اب کیا تھا؟ ابراہہ کی ہار ہونی تھی، مگر آپ دیکھیں خالق کائنات نے ابراہہ کو کیسے ہرایا۔ کوئی بڑا کلام نہیں بھیجا، کوئی بڑی فوج نہیں بھیجی، بلکہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، چھوٹے چھوٹی کنکڑیوں کے ساتھ بھیجا تاکہ ابراہہ کو ہرا سکیں۔ خالق کائنات نے ابراہہ کو ذلیل کیا۔ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں اور ان کی کنکڑیوں کے ذریعے خالق کائنات نے ابراہہ کو ذلیل کر دیا۔ ابراہہ ہار گیا، حق کامیاب ہوا، خانہ کعبہ بچ گیا۔ خانہ کعبہ محفوظ اس لیے ہوا کہ اللہ نے خانہ کعبہ کو عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے باقی رکھنا تھا، عالم انسانیت کی ہدایت خانہ کعبہ کے ذریعے ہونی تھی۔ عزیزان گرامی، وہ خانہ کعبہ، وہ بیت اللہ ہے کہ جو بیت اللہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جس طریقے سے بیت اللہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اسی طریقے سے اہل بیت بھی ہدایت کا سرچشمہ ہے، اسی طریقے سے اہل بیت بھی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ حضور سرور کائنات نے اعلان کیا ہے، اے میرے بندو، میرا حسین ہدایت کا سرچشمہ ہے، میرے اہل بیت ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپ دیکھیں قرآن مجید کی 70% آیات قرآنی اہل بیت علیہم السلام کی قصیدہ خوانی کرتی ہے، اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرتی ہے، اہل بیت علیہم السلام کی عظمت و بلاغت، طہارت و وحدانیت و معرفت کو بیان کرتی ہے۔ یہ سورہ کوثر کہ جو چھوٹی سی سورہ ہے، جس سے اللہ نے اپنے رسول کے نسل کا آغاز کیا، شہزادی کونین کے ذریعے اللہ نے دنیا کے ان متکبرین کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، اور دنیا کے ان لوگوں کو کہ جو رسول کے اوپر تہمت لگاتے تھے، رسول کو تانے دیتے تھے، ان کو یہ بتا دیا
کہ تم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گے، تمہاری نسل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لیکن ہم اپنے رسول کی نسل کا آغاز ایک بیٹی سے کریں گے۔ اسی لیے حضور حسن حسین کو اپنے بیٹے کہتے تھے، حسن حسین کو اپنے فرزند کی طرح کہتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ در فاطمہ ہے۔ اب اس کی اہمیت کو دیکھیں، آپ اس کی بلندی کو دیکھیں کہ در فاطمہ کہ جس در پر حضور سلام کرنے آ رہے ہیں، السلام علیکہ اہل بیت النبوہ و مادر رسالہ، یہ وہ سلام ہے جو حضور پڑھ رہے ہیں، یہ وہ سلام ہے جو حضور بیان کر رہے ہیں در فاطمہ پہ آ کر۔ یہ در فاطمہ وہ در فاطمہ ہے کہ جس در پر ملک الموت اجازت مانگ رہی ہے، وہ ملک الموت کہ جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ملک الموت در فاطمہ پہ آ کے اپنی اجازت مانگ رہی ہے کہ اجازت مل جائے تو داخل ہو جائیں۔ وہ در فاطمہ کہ جس پہ جبریل امین آ رہے ہیں، وہ در فاطمہ کہ جس پہ فرشتے آ رہے ہیں، وہ در فاطمہ کہ جس پہ میکائیل آ رہے ہیں، وہ در فاطمہ کہ جس پہ تارے ٹوٹ کے آ رہے ہیں۔ مگر ہاں عزاداران امام مظلوم، بات وفات پیغمبر اسلام شہزادی کونین پر کیا مصائب پڑے، کیا ظلم و بربریت ہوئی کہ میری شہزادی 18 برس کے سن میں بوڑھی لگنے لگی، میری شہزادی کی 18 برس کی سن میں پہلو شکستہ ہو گیا۔ عزاداروں، وہ در بطول، وہ در فاطمہ کہ جس در پر تمام انبیاء، تمام رسول سلام کر رہے ہیں، آج اس در فاطمہ پہ آگ و لکڑی ہے، آج اس در فاطمہ پہ آگ جلائی جا رہی ہے۔ عزاداروں، وہ فاطمہ کہ جو بعد وفات رسول اپنے والد کا، اپنے بابا کا ماتم نہ کر پائی، اسے رونے نہ دیا گیا۔ جب بھی میری شہزادی گریا کرتی تھی، جب بھی میری شہزادی آہو بکا کرتی تھی، جب بھی میری شہزادی روتی تھی، تو ایک مرتبہ دشمن آ کے علی کے سامنے لوگ آ کے اکٹھا ہو جاتے تھے، کہتے تھے یا علی، آپ اپنی فاطمہ سے کہیے کہ وہ اپنے رونے کا وقت معین کر لے، وہ اپنے گریا کرنے کا وقت معین کر لیں، یا وہ رات کے اندھیروں میں گریا کیا کریں یا وہ دن کے اجالوں میں گریا کیا کریں۔ ان کے رونے سے، ان کے گریا کرنے سے، ان کے آنسو بہانے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے، ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے، ہم سکون سے سو نہیں سکتے۔ اے علی، جا کے انہیں روکیے۔ علی نے ایک مرتبہ شہزادی کونین کے کانوں تک اس بات کو پہنچایا۔ شہزادی کونین نے گھر میں گریا کرنا چھوڑ دیا۔ اب شہزادی بابا پہ روئے تو کیسے روئے، اب گریا کرے تو کیسے گریا کرے۔ مولا علی نے بقیع کے پیچھے ایک مکان لیا جسے بیت الحزن کہتے ہیں۔ میری شہزادی وہاں پہ گریا کر رہی ہے، میری شہزادی وہاں پہ مصائب پڑھ رہی ہے، میری شہزادی وہاں پہ مرثیہ پڑھ رہی ہے۔ اے بابا، آپ کے جانے کے بعد اتنے مصائب پڑے کہ اگر روشن دنوں میں پڑھتے تو وہ دن رات کی تاریخی میں تبدیل ہو جاتے، اگر آسمانوں پر پڑھتے تو آسمان پھٹ جاتے، اگر پہاڑوں پر پڑھتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میں دست ادب جوڑ کر ایک سوال کروں گا، اے شہزادی، ایسے مصائب، ایسے ظلم و بربریت جو آپ پر ہوئی، کہ اگر آپ کے اوپر جو ایسی بربریت ہوئی، اگر وہ آسمان پر پڑتی تو آسمان پھٹ جاتا، اگر وہ پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اے میری شہزادی، آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اے میری شہزادی، آپ کے قلب نے اس کو کیسے قبول کیا ہوگا؟ مگر ہاں عزاداروں، بعد وفات رسول وہی فاطمہ کا در ہے، آگ اور لکڑیاں ہیں، شکم میں محسن ہیں، دروازہ جلایا گیا ہے، دروازہ جلایا گیا ہے، دروازہ زہرا کے پہلو پہ گرایا گیا ہے، پہلو شکستہ ہو گیا ہے، محسن کی شہادت ہو گئی ہے، محسن شہید ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ دروازے پہ آگ لگانے والے گھر میں داخل ہوئے، علی کے گلے میں رسن ڈالی، علی کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے کے گئے۔ ایک مرتبہ آواز دی، شہزادی نے اپنی پریشانیوں کو نہیں دیکھا، اپنی مشکلات کو نہیں دیکھا، محسن کی شہادت نہیں دیکھی، پہلو کا شکستہ ہونا نہیں دیکھا، اپنے مصائب نہیں دیکھے۔ ایک مرتبہ
در کھڑی ہوئیں، باہر تشریف لائیں، بیت الشرف کے باہر آئیں. ایک مرتبہ آواز دی، ظالموں ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے سارے بال پریشان کر دوں گی. اے شہزادی آپ کی بے پردگی اللہ کو قبول نہ ہوئی. اے شہزادی آپ کی بے حرمتی اللہ کو قبول نہ ہوئی. اے شہزادی آپ کی بے ردائی اللہ کو قبول نہ ہوئی. مسجد کی دیوار، مدینے کی دیواریں بلند ہونے لگیں. ایک مرتبہ میں کہوں گا اے شہزادی، ارے آپ کے پر مصائب پڑے، آپ نے اس کو برداشت کیا، مگر شہزادی آپ کی دل جوئی کے لیے حسن حسین موجود ہیں، آپ کی دل جوئی کے لیے علی مرتضیٰ موجود ہیں. اے شہزادی آپ کی دل جوئی کے لیے حسین موجود، حسن موجود. اے شہزادی آپ کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے خود حسن حسین بھی موجود. مگر اے شہزادی ذرا آئیے میدان کارزار میں آ کے دیکھیے، میدان کربلا میں آ کے دیکھیے. وہ ظلم و بربریات، وہ مصائب آپ کے خانوادے پہ پڑے کہ جو دنیا میں کسی کے اوپر نہ پڑے. خیمے جلا دیے گئے، چادریں چھین لی گئیں، زینب کو بے ردا کر دیا گیا. ہاں اے شہزادی آپ کی دل جوئی ہو رہی ہے، مگر ہائے سکینہ کی دل جوئی کون کرے، سکینہ کو کون چپ کرائے. ہاں زاداروں بس آخری جملے ہیں اور زحمت تمام ہے. آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ حسین دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، حسین شہید ہو رہے ہیں، کیونکہ اب علی اکبر بھی نہیں ہیں، اب اون محمد بھی نہیں ہیں، اب عباس بھی نہیں ہیں، اب اصغر بھی نہیں ہیں، اب اکیلے حسین ہیں، بے کس حسین ہیں، تنہا حسین ہیں، بے یار و مددگار حسین ہیں. اب حسین کریں تو کیا کریں؟ خیمے میں آئے، آواز دی، اے بہن زینب میں اجازت چاہتا ہوں، اب میں جانا چاہتا ہوں، میدان کارزار میں جنگ کرنا چاہتا ہوں، قربان ہونا چاہتا ہوں. ہاں بھیا اجازت ہے. حسین در خیمہ سے رخصت ہوئے، میدان کارزار میں پہنچے. ایک مرتبہ آواز دی، اے ظالموں میری کیا غلطی ہے، اے ظالموں میرا کیا قصور ہے، اے ظالموں میرا کیا گناہ ہے جو تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، جو تم مجھے مارنا چاہتے ہو. ایک مرتبہ آواز آئی، بے بغض علیان، اے حسین آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے. ہم آپ کو آپ کے بابا علی کے بغض میں شہید کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو آپ کے بابا علی کے بغض میں مارنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ حسین کو غیظ آ گیا، سرکار سید الشہداء کو غیظ آ گیا. حسین مولا حسین نے تلوار کو میان سے نکالا، جنگ کرنا شروع کی. راوی کہتا ہے کہ 3 دن کی بھوک ہے، 3 دن کی پیاس ہے، کربلا کی گرمی ہے، وہ سرزمین کربلا کی گرمی کہ جس پہ اگر ہم ننگے پیر چلے تو ہمارے پیر میں چھالے پڑ جائیں. ایسی بھوک و پیاس میں میرے مولا حسین جنگ کر رہے ہیں، قیامت خیز جنگ کر رہے ہیں. راوی کہتا ہے کہ ایسی جنگ نہ دیکھی جیسی مولا حسین نے جنگ کی کہ بھوک و پیاس کے عالم میں، بھوک و پیاس کی شدت میں ایسی جنگ ہے کہ لاشیں دشمن کے در کوفہ سے ٹکرا رہے ہیں. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ اب میں کیا دیکھتا ہوں، راوی کہتا ہے اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حسین گھر گئے ہیں، حسین چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہیں. عمر سعد آواز دیتا ہے کہ سب ایک ساتھ حملہ کرو. میرے مولا حسین پر ایک ساتھ حملہ ہوا. ایک مرتبہ جب حملہ ہو گیا، حسین تیر حسین کے جسم مبارک میں پوری طریقے سے آ گئے. اب حسین آخری سجدہ کریں تو کیسے کریں؟ تیروں پہ زور دیا، آخری سجدہ کیا. اے رب کریم تو نے میری قربانی کو قبول کر لے، اے رب کریم میرے خانوادے کی شہادت کو قبول کر لے. آخری سجدہ کیا. عمر سعد نے آواز دی، اے شمر جاؤ حسین کے سر و تن میں جدائی کرو، حسین کے سر و تن میں جدائی کرو. ایک مرتبہ حسین کے سر و تن میں جدائی ہونی ہے. ملعون نے اپنے نجس پیر کو حسین کے سینہ مبارک پہ رکھا، سر و تن میں جدائی ہوئی. عزاداروں تم دیکھتے ہو جب بھی قربانی پیش ہوتی ہے، جب بھی کوئی قربان ہونے جاتا ہے، تو جب بھی کسی کو قربانی پیش کرنی ہوتی ہے تو جس چیز سے قربان ہوتا ہے اس چیز میں دھار لگا لی جاتی ہے، اس چیز کو تیز کر لیا جاتا ہے تاکہ ذبح ہونے والے کو تکلیف نہ ہو اور وہ جلد از جلد ذبح ہو جائے.
مگر ہائے مظلومی حسین، ہائے بے کس حسین، ہائے تنہا حسین، اب ذبح کیسے ہو رہا ہے کہ کند خنجر ہے، حسین کا سوکھا گلا ہے، شمر کا کند خنجر ہے۔ راوی کہتا ہے کہ قتل حسین کے وقت حسین کی سر و تن میں جدائی ہونی ہے، 12 وار ہوئے ہیں، 12 وار ہوئے ہیں، اب حسین دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام انبیاء موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، ملائکہ موجود ہیں، خود رسول خدا ہیں، خود علی مرتضیٰ ہیں، خود حسن مجتبیٰ ہیں، ہاں پہلو شکستہ شہزادی موجود ہے۔ روایت کہتی ہے سر حسین پہ 12 وار ہوئے، 12 واروں میں حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی۔ وہ 12 وار نہیں پڑھنے ہیں، بس آخری وار پڑھنا ہے۔ عزاداروں سب چھوڑ کے چلے گئے حسین کو، آخری وار ہوا، 12واں وار ہوا، سر و تن میں جدائی ہونی ہے۔ اب حسین آواز دے رہے ہیں کہ میں تو اکیلا ہوں، کیا سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، کیا کوئی میرے لیے نہیں رہ گیا؟ ایک مرتبہ آواز آئی، اے میرے لخت جگر حسین، کوئی ہو نہ ہو تیری ماں فاطمہ زہرا موجود ہے، ارے سر کٹے گا تو ماں کے زانو پر شمر کا خند خنجر ہے، ماں کا زانو ہے۔ ایک منادی کی صدا ہے، الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا، ارے ماں فریاد کر رہی ہے، شمر کا خنجر چل رہا ہے۔ الا لعنت اللہ الی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب کریم تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ رب کریم تمام علماء اعظام، تمام خطبہ اعظام کا سایہ ملت شیعہ پہ برقرار فرما۔ رب کریم ہمارے بھائی ام محترم ابو ذر کنتوری صاحب جو اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں یہ رمضان المبارک کے موقع پر اتنی محنتیں اور مشقتیں کر رہے ہیں، اور رمضان المبارک کے حوالے سے اتنے سارے درس پیش کر رہے ہیں تاکہ مومنین استفادہ کر سکیں، آن لائن مجلسیں ہو رہی ہیں تاکہ مومنین استفادہ کر سکیں، ان کی اس کوشش کو کامیاب فرما اور ان کی تمام نیک حاجاتوں کو قبول فرما۔ رب کریم ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی بے وارث ہیں، ہماری آخری حجت میں ظہور فرما اور ہمیں ان کے انصاب و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے ایک مرتبہ اور گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ شاکرہ خاتون اور مرحوم سید کامل حسین جعفری کی روح کو ایصال فرما دیں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ جناب سید طہٰ عباس جعفری صاحب، آپ نے سورہ کوثر کے حوالے سے بہترین گفتگو کی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر شانئک هو الابتر، بہترین بیان آپ کا رہا، اور یقیناً کچھ کمیاں ہوتی ہیں۔ آج آپ پہلی بار آن لائن مجلس آپ نے خطاب فرمائی ہے، اور بہرحال آپ کے والدین کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ پہلا ذکر انہوں نے جو کیا آن لائن، اور وہ کافی بہتر طریقے سے کیا۔ میں مولانا منتظر جعفری صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو، طہٰ صاحب کی جو مجلس خطاب فرمائی انہوں نے، اس کی طرف سے میں ان کو تہنیت پیش کرتا ہوں کہ بہترین عمل انجام دیا انہوں نے۔ پروردگار ہمارے طہٰ میاں کو بہترین جزا عطا کرے، اور فیوچر میں وہ بہت اچھے طریقے سے اور بھی بہتر مجلسیں کر سکے اور دین کی خدمت کر سکے۔ اور مولانا منتظر جعفری صاحب تو مستقل یہ دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور جانے انجانے میں لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں، میں ان کے بارے میں جانتا ہوں، بہت زیادہ کہوں گا ان کے بارے میں تو مناسب نہیں رہے گا۔ اور کچھ اعلانات بھی اس آخر میں آپ کے درمیان عرض کر دوں کہ کل یعنی کہ 13 رمضان کو شب میں 9 بجے جشن آل محمد کے عنوان سے ایک جشن منعقد ہوگا مولائی لورز آرگنائزیشن کی جانب سے، جس میں تلاوت کلام پاک جناب قاری ندیم صاحب فرمائیں گے، اور بعد محفل کو خطاب فرمائیں گے مولانا اسم زیدی صاحب قبلہ، اور اس نظامت کے فرائض انجام دیں گے جناب نیر مجیدی صاحب، اور اس کے بعد شعراء کرام بارگاہ امام حسن علیہ السلام میں بالخصوص اپنا نذرانہ پیش کریں گے۔ اور 14 رمضان کو 9:45 پر، یعنی 14 رمضان پرسوں 14 رمضان کو 9:45 پر جشن امام حسن علیہ السلام منعقد ہوگا آن لائن
9:45 पे, जिसका आगाज़ तिलावत कलाम पाक से मोहतरम जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब फरमाएंगे और तकरीर के फ़राइज़ अंजाम देंगे ख़तीब इनक़लाब वाली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नक़वी साहब, और इस महफिल के कन्वीनर हैं जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब, और निज़ामत के फ़राइज़ जनाब नईम मजीदी साहब, और ऑनलाइन जो शोरा हमसे जुड़ेंगे उसकी निज़ामत मैं हक़ीर करूँगा, और सदर के फ़राइज़ फ़ख्र मिल्लत अली जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला अंजाम देंगे। और आखिर में मैं जनाब मुंतज़िर जाफ़री साहब की तरफ से, मौलाना मुंतज़िर जाफ़री साहब की तरफ से तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपनी ग्राफ एजेंसी की टीम की तरफ से भी सभी व्यूवर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलख़ुसूस हमारी टेक्निकल टीम जनाब मेहदी हैदर साहब, जनाब राहुल सिंह चौहान, यूसुफ रज़ा अली और मेहदी सोनू साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसी मेहनतें करते हैं और लोगों को इस जश्न से जोड़े रखते हैं। ये लोग वो हजरात हैं जो पसे पर्दा रहते हैं, बिहाइंड द कैमरा रहते हैं, सामने नहीं आते हैं, लेकिन इनकी काविशें रहती हैं जिनकी बदौलत ये ऑनलाइन प्रोग्राम हमारे साथ मुसलसल हम ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़े रहते हैं। और इस वक्त के मैं शुक्रिया अदा कर दूँ मौलाना मुंतज़िर जाफ़री साहब की तरफ से, जनाब कारी नदीम साहब का, जनाब मेहदी हैदर साहब का, और हमारे जो मनक़वत खान थे जनाब अली अब्बास ज़ैदी ज़ैतूनी सल्लमहू का, कि उन्होंने आकर यहाँ पर ज़हमतें उठाई, और हम अपनी पूरी टीम की तरफ से नेक ख्वाहिशात की उम्मीद करते हैं जनाब तहा साहब से कि परवरदिगार, और दुआ गो हैं कि परवरदिगार उन्हें दिन पर दिन तरक्की अता करे, और इसी तरह से ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद में मसरूफ़ रहें, कामयाबियाँ हासिल करें। और आखिर में एक बार फिर मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि एक बार सूरह फातिहा जनाब सैयद कामिल हुसैन जाफ़री इब्ने सैयद अली बाक़िर जाफ़री मरहूम, शाकिरा बेगम शाकिरा खातून बिनते सैयद अली नक़वी आबदी मरहूम को इसाल फरमा दें।